बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। फ़रोग़ मरसिया के 14वें एपिसोड के साथ असगर मेहदी अशर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हस्बे वादा हम आज आपसे तस्करा करेंगे मीर ज़ाहिक के पोते का, यानी मीर हसन देहलवी के फर्जंद और मीर मुनस, मीर उन्स और मीर अनीस के वालिद जनाब मीर मुस्तहसन कलीक का। नाज़रीन, ये वही कलीक हैं कि जिनके बारे में मारूफ तनकीद निगार मवाज़ना अनीस व दबीर के लिखने वाले जनाब शिबली नोमानी ने कहा कि अगर वाकई ये मीर कलीक का कलाम है तो बेटे को बाप पर तरजीह की कोई वजह नहीं। नाज़रीन, इस बात से साबित होता है कि मरसिये की दुनिया में सिर्फ अनीस और दबीर ही नहीं, और भी बहुत से दुर्रे बेशबहा हैं कि जिनका तलाश किया जाना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं में से एक मीर मुस्तहसन कलीक हैं। नाज़रीन, मीर मुस्तहसन कलीक शुरू में शायरी में अपने वालिद से मदद लेते थे, मीर हसन देहलवी से, और उसके बाद मुसफ़ी के शागिर्द हुए। नाज़रीन, कलीक की शायरी के इब्तिदाई दौर है और एक मुशायरे में कलीक शिरकत करते हैं और अपनी गज़ल का पहला शेर पढ़ते हैं। मिसले आईना है उस रश्क कमर का पहलू, साफ इधर से नजर आता है उधर का पहलू। नाज़रीन, दबिस्तान लखनऊ के शोरा में लिखे गए इस वाक़े के मुताबिक हैदर अली आतिश, जिन्हें गलतुल अवाम में आतिश कहा जाता है, हैदर अली आतिश अपनी गज़ल फाड़ देते हैं और ये कहते हैं कि जब यहाँ ये शख्स मौजूद है तो मेरी क्या ज़रूरत रह जाती है। ये हैं मीर मुस्तहसन कलीक, जो अनीस के वालिद हैं, जो मीर हसन देहलवी की औलाद हैं और जो मीर ज़ाहिक के पोते हैं। मीर मुस्तहसन कलीक की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है कि मीर हसन की वफ़ात के बाद कसम पुरसी का आलम है और गज़लें बेचकर भी गुजारा करना पड़ रहा है। उस पर भी वो दीवान तो अपना मुकम्मल कर लेते हैं, मगर गज़लिया शायरी को बढ़ावा देने का दिल नहीं होता, दिल ये गवारा नहीं करता और रुझान उनका ज़िंदगी भर मरसिया गोई की तरफ ही रहता है। नाज़रीन, कलीक वो शायर है कि अनीस जैसा शायर ये कहने पर मजबूर है कि हक्का कि ये कलीक की है सर बसर ज़बां। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम मीर मुस्तहसन कलीक के बारे में आपसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है मीर ज़ाहिक के पोते मीर हसन देहलवी के फर्जंद मीर अनीस, मीर मुनस और मीर उन्स के वालिद मीर मुस्तहसन कलीक की। नाज़रीन, मीर मुस्तहसन कलीक के बारे में जिनकी पैदाइश 1766 ईस्वी की है, यानी 1180 हिजरी की पैदाइश है, यानी हम बात कर रहे हैं इस वक्त तकरीबन आज से 350 बरस कबल की। फैज़ाबाद में आपकी विलादत होती है और आपकी वफ़ात का सन जो है वो 1260 हिजरी है, यानी 1844 ईस्वी, यानी 80 बरस की उम्र में आपका इंतकाल होता है। औलाद में 3 बेटे हैं जिनका जिक्र मैं कर चुका हूँ, मीर अनीस, मीर उन्स और मीर मुनस, और 4 बेटियां हैं। इब्तिदाई तालीम आपकी फैज़ाबाद में है। फ़ारसी और अरबी दोनों ज़ुबानों पर दस्तरस है। 16 बरस की उम्र में शायरी का आगाज़ करते हैं और जैसा कि हमने ज़िक्र किया, मुसफ़ी की शागिर्दी इख्तियार करते हैं। बाज़ किताबों में ये भी दर्ज है कि मीर हसन पहले कलीक को मीर तकी मीर के पास लेकर गए, जिन्होंने कहा कि अपनी औलादों की तरबियत नहीं होती तो किसी और की इस्लाह का दिमाग कैसे है। ये
میر کا جو ہے وہ مزاج اسی قسم کا تھا۔ میر کا یہ جواب سن کر پھر میر حسن جو ہیں وہ مصطفی سے رجوع کرتے ہیں۔ 21 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہوتا ہے اور خلیق پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ یہ دور خلیق قسم پرسی میں بسر کرتے ہیں۔ جب عمر کی پختگی پر پہنچتے ہیں تو فیض آباد میں آپ کا شمار ایک مستند شاعر اور استاد کی حیثیت سے ہوتا ہے، خصوصاً غزل کے استاد کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ فیض آباد سے بہت انسیت رکھتے ہیں اور وہاں سے جانا پسند نہیں کرتے۔ جب انیس لکھنؤ میں پہنچتے ہیں اور ان کی مشہوری ہوتی ہے تو پھر خلیق بھی یہیں کے ہو رہتے ہیں۔ خود فیض آباد کو چھوڑنے کے بارے میں فرماتے ہیں، میں وہ سرگشتہ صحرائے محبت ہوں خلیق، سال ہا سال ہوئے جس کو وطن سے نکلے۔ آخری عمر میں خانہ نشین ہو جاتے ہیں۔ اہلیہ کی وفات کے بعد ہفتے 2 ہفتے اپنے ہر بیٹے کے ہاں قیام پذیر ہوتے ہیں۔ میر انس کے ہاں سب سے زیادہ رہائش رہتی ہے کیونکہ وہاں ان کی اہلیہ، میر انس کی اہلیہ زیادہ خیال رکھتی ہیں اور ان کے آرام و آزائش کا سب سے زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، اپنے سلام میں اپنے مرنے کی خبر کچھ اس طرح سے دی کہ گزری بہار عمر خلیق، اب کہیں گے سب باغ جہاں سے بلبل ہندوستان گیا۔ انیس نے اپنے والد کی وفات پر اس طرح سے خراج عقیدت پیش کیا، بس اے انیس بس کے دعا کا یہ ہے مقام، ہو مغفرت خلیق کی یا رب ذوالکرام، مداح آل پاک نبی تھا وہ خوش کلام، یا رب اسی بزرگ کا یہ فیض ہے تمام۔ ادنا سے ان کے فیض نے اعلیٰ کیا مجھے، ذرات گو پم مہر کی بخشی ضیا مجھے، سائے نے ان کے دے دیا ذل ہما مجھے، صدقے سے ان کے مل گئی طوع رسا مجھے، فرزند میں خلیق سے عالی ہمم کا ہوں، در یتیم میں اسی بحر کرم کا ہوں۔ در یتیم یعنی سب سے بڑا موتی۔ یا رب یہ کیسی باغ جہاں میں ہوا چلی، لالے کی طرح داغ دل زار ہیں جلی، آئی صدائے آہ جو چٹکی کوئی گلی، ہے قار رنج سے دل بلبل کو بے کلی، گلچین موت گل کو جو صرف خزاں کرے، کیا اندلیب زمزمہ پردازیاں کرے، جو سرو راست قطع ہوئے خاک میں نہاں، کوکو کا شور خمریوں میں ہے یہاں وہاں، تیغ اجل گلوں پر چلی آ گئی خزاں، اڑتی ہے خاک خار ہوا گلشن جہاں، افسوس ہے خلیق سا مشفق پدر نہیں، اس رنج سے کسی کو کسی کی خبر نہیں۔ ناظرین، میر مونس نے اپنے والد کو ایک سلام میں اس طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے، ملاحظہ کیجئے گا، اب اس جہاں میں رہنے کا کیا مزہ مونس، خلیق شاعر خوش فکر خوش بیاں نہ رہا۔ ناظرین، میر خلیق میر انیس کے والد ہی نہیں تھے، شاعری میں استاد بھی تھے۔ اس کے علاوہ مرثیہ کی شاعری سے جو خواتین و حضرات واقف ہیں انہیں میر انس کی عظمت کا بھی اندازہ ہے۔ میر خلیق میر انس کے بھی استاد تھے۔ میر خلیق کے بارے میں ناسخ جیسا شاعر اپنے شاگردوں سے کہتا تھا کہ زبان سیکھنی ہو تو میر خلیق کے گھر جایا کرو۔ اب بتلائیے کہ اس گھر سے انیس و مونس و انس جیسے شاعر نہیں نکلیں گے تو کون نکلے گا؟ یہ وہی ناسخ ہیں کہ جن کے یہاں خلیق انیس کو بھی لے کر گئے تھے، اور ناسخ نہیں میر ببر علی رضوی کا تخلص انیس رکھا اور آج وہ میر انیس کے نام سے مشہور ہیں۔ ناظرین، آزاد میر خلیق کے بارے میں لکھتے ہیں، نقد سخن اور سرمایہ مضامین جو بزرگوں سے ورثے میں پہنچا تھا اسے زاد آخرت میں صرف کیا اور ہمیشہ مرثیہ کہتے رہے، اسی میں نام اور زمانے کا کام چلتا رہا۔ آپ ہی کہتے تھے اور آپ ہی ہمیشہ
مجلسوں میں پڑھتے تھے، قدرداں آنکھوں سے لگا لگا کر لے جاتے تھے۔ ناظرین، آزاد میر مستحسن قلیق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قلیق حسن اخلاق اور اوصاف کی بزرگی میں بزرگوں کے فرزند رشید تھے۔ متانت، سلامت روی اور مسکینی ان کی سیادت کے لیے محضر شہادت دیتے تھے، اور خلق حسن کی مناسبت سے قلیق تقلص اختیار کیا۔ ناظرین، میر قلیق کے مرثیے اور اس کے علاوہ خاندان انیس کے نامور شعراء جو ضمیر اختر نقوی صاحب کی تحریر ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ مولانا محمد حسین آزاد نے میر قلیق کے ذرائع آمدنی کی تفصیلات بہت بڑھا چڑھا کر بیان کی ہیں۔ یہ تمام بیانات تجزیہ طلب ہیں۔ مزید لکھتے ہیں، میر قلیق نازک خیالوں میں ذہن لڑا رہے تھے کہ باپ کی موت نے شیشے پر پتھر مارا، عیال کا بوجھ پہاڑ ہو کر سر پر گرا، جس کے آمد نے چشمے خاک زیر کر دیے، مگر ہمت کی پیشانی پر ذرا بل نہ آیا۔ اکثر فیض آباد میں رہتے تھے، لکھنؤ آتے تھے تو پیر بخارا میں ٹھہرا کرتے تھے۔ پرگوئی کا یہ حال تھا کہ مثلاً ایک لڑکا آیا، اس نے کہا، میر صاحب میلہ تو کل ہے، ہم کل جائیں گے، ابھی کہہ دیجئے۔ اسی وقت غزل لکھ دی۔ اس نے کہا، یاد بھی کرا دیجئے۔ میر صاحب نے اسے یاد بھی کروا دی۔ ان دنوں غزلیں بکا کرتی تھیں، میاں مصحفی تک اپنا کلام بیچتے تھے، یہ بھی غزلیں کہہ کر فروخت کرتے تھے۔ ایک دن خریدار آیا اور اپنا تقلص ڈلوا کر شیخ ناسک کے پاس پہنچا کہ اصلاح دے دیجئے۔ کمال کی بات۔ شیخ صاحب نے غزل کو پڑھ کر اس کی طرف دیکھا اور بگڑ کر کہا، ابے تیرا منہ ہے جو یہ غزل کہے گا، ہم زبان پہچانتے ہیں، یہ وہی پیر بخارا والا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آزاد نے ایک واقعہ بھی میر انیس کے خاندان کا تحریر کیا ہے، بہت زبردست واقعہ ہے، آپ سنیے گا۔ آزاد کہتے ہیں کہ میر انیس مرحوم فرماتے تھے کہ والد میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے، میں ایک مرثیے میں وہ روایت نظم کر رہا تھا کہ جناب امام حسین سواری کے لیے ضد کر رہے ہیں، اور جناب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرتے شفقت سے خود جھک گئے کہ آؤ سوار ہو جاؤ تاکہ پیارے نواسے کا دل آزردہ نہ ہو۔ اس موقع پر ٹیپ کا دوسرا مصرع کہہ لیا تھا، اچھا سوار ہو جیے ہم اونٹ بنتے ہیں۔ پہلے مصرعے کے لیے الٹ پلٹ کرتا تھا، جیسا کہ دل چاہتا تھا ویسے برجستہ نہ بیٹھتا تھا۔ والد نے مجھے غور سے غرق دیکھ کر پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے مضمون بیان کیا جو مصرعے خیال میں آئے تھے پڑھے، فرمایا یہ مصرع لگا دو، جب آپ روٹھتے ہیں تو مشکل سے منتے ہیں، اچھا سوار ہو جیے ہم اونٹ بنتے ہیں۔ کیا غضب کا مصرع ہے جناب۔ ایک اور ہم اثر مرزا محمد رضا موجز شاگرد ناسخ نے میر قلیق کی زبان کی فصاحت کے بارے میں اپنی جچی تلی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے، میر قلیق نے محاورے کی صحت و لطافت اور بیان کی سادگی اور سلاست کی طرف زیادہ توجہ دی۔ تذکرہ نگاروں نے قلیق کو مصحفی کا شاگرد لکھا ہے۔ یہ شاگردی بالیقین برائے نام رسمی اور روایتی چیز ہے۔ قلیق کا نفس شعر مصحفی سے قطعاً متاثر نہیں آتا۔ اس کے گھر میں کئی پشت سے شاعری کا چرچا تھا اور لکھنؤ کے سارے باکمال اس کے خاندان کی زبان سیکھنا فخر سمجھتے تھے۔ قلیق نے جو کچھ سیکھا میر حسن سے سیکھا، اور جو کچھ وہ کہہ گئے تھے محاورہ ہے، سند زبان ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ مرثیہ گوئی اور مرثیہ قانی کے میدان میں جو ہوا بدلی وہ میر قلیق کے زمانے سے بدلی۔ ہم تاریخ مرثیہ پر بحث کر رہے ہیں تو یہ پیراگراف اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ میر قلیق کے زمانے سے بدلی۔ پہلے اکثر مرثیے چومصرے ہوتے تھے، ہر 4 مصرے کے بعد قافیہ، وہ انداز موقوف ہو گیا۔ وہ سوز اور تحت اللفظ دونوں طرح پڑھا جاتا تھا، اور جو کچھ غزل کے اسلوب پر کہا جاتا تھا وہ نوحہ کہلاتا تھا۔ اسے سوزی میں پڑھتے تھے اور یہی طریقہ اب تک جاری ہے۔ میر موصوف اور ان کے بعض ہم عہد جو سلام یا مرثیے وغیرہ کہتے تھے،
ان میں مصائب اور ماجرائے شہادت کے ساتھ ان کے فضائل اور معجزات کی روایتیں اس سلاست، سادگی اور صفائی کے ساتھ نظم کرتے تھے کہ واقعات کی صورت سامنے تصویر ہو جاتی تھی اور دل کا درد آنکھوں سے آنسو ہو کر ٹپک پڑتا تھا۔ میر خلیق مرثیت کے کوچے سے اتفاقاً ہی قدم آگے بڑھاتے تھے۔ وہ مضمون آفرینی کی ہوس کم کرتے تھے اور ہمیشہ محاورے اور لطف زباں کو خیالات درد انگیز کے ساتھ ترکیب دے کر مطلب حاصل کرتے تھے۔ یہ جوہر اس آئینے کا کافی اور خاندانی وصف تھا اور ان کے بنسبت سبحان اللہ کے واہ واہ کے نالا و آہ و بکا کا زیادہ طلبگار تھا۔ ان کے کلام کا اندازہ اور خوبی، محاورہ اور لطف زباں یہی سمجھ لیجئے جو آج میر انیس کے مرثیوں میں دیکھتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ان کے یہاں مرثیت اور صورتحال کا بیان درد انگیز تھا، ان کے مرثیوں میں تمہیدیں اور سامان اور سخن پردازی بہت بڑی ہوئی ہے۔ خلیق کے ادائے کلام اور پڑھنے کی خوبی دیکھنے اور سننے کے قابل تھی۔ اعضاء کی حرکت سے بالکل کام نہ لیتے تھے، فقط نشست کا انداز اور آنکھ کی گردش تھی، اسی میں سب کچھ کہہ دیتے تھے۔ ناظرین، میر خلیق کے مرثیہ فاؤنڈیشن کے جناب اقبال کاظمی اور پروفیسر اکبر حیدری کشمیری کی محنتوں سے 1997 میں شائع ہوئے ہیں۔ صرف 34 مرثیے خلیق کے مرثیہ نامی کتاب میں شائع ہوئے ہیں، اور یہ کہوں تو وجہ ہے کہ ان کے انتقال کے 150 سال کے بعد یہ مرثیے شائع ہوئے ہیں۔ ایک مرثیہ ہم اس بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے۔ ناظرین، خلیق وہ شاعر ہے کہ جس کو اپنے مرثیوں کے شائع ہونے کے لیے 150 سال کا انتظار کرنا پڑا۔ یہ وہ در نایاب ہے کہ جو 150 سال تک کے ہماری نگاہوں سے اوجھل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ فروغ مرثیہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کلام جو ہمارے بزرگوں نے پچھلے 1400 سالوں میں غم حسین میں بہت محنت سے، بہت مشقت سے اپنی زندگیاں گزار کے لکھا، وہ کلام یا تو دیمک کھا گئی یا سامنے نہ آ سکا۔ آج بھی بہت سے ایسے مرثیے ہیں جو کہ غیر مطبوعہ ہیں، اور اسی وجہ سے فروغ مرثیہ کا یہ منصوبہ آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پر کئی جہتوں میں کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بشرط زندگی جاری رہے گا۔ ایک بریک کے بعد آتے ہیں اور آپ کو میر خلیق کا مرثیہ سناتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، حسب وعدہ میر خلیق کا ایک مرثیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے، ذبح جب ہو گیا زہرا کا پسر خنجر سے، سر کو تن سے ہوئی اور تن کو جدائی سر سے، شادی آنے کی صدا آئی جب اس لشکر سے، لڑکھڑاتے ہوئے سجاد بھی نکلے گھر سے، سر سے سایہ جو اٹھا باپ کا تنہائی میں، ایک تو بیمار تھا فرق آ گیا بینائی میں، کثرت فوج ستم ڈیوڑی پتی حد سے زیاد، سر شہیدوں کے دھرے نیزوں پر تھے اہل فساد، کرتے تھے اہل حرم خیمے میں رو رو فریاد، تھر تھراتے تھے کھڑے بیت سے باہر سجاد، خولی نیزے پہ سرے شہ اسے دکھلاتا تھا، ذوف یہ تھا کہ اسے کچھ نہ نظر آتا تھا، کتنا چاہا کہ نظر بھر کے پدر کو دیکھے،
یک बैक आ गई तारीकी सी आंखों के तले, दस्तो पाको था ये राशा के न कहने में रहे, हाय बाबा कहा और काक पगश खा के गिरे। नाले जंजीर भी करती थी पकुछ दर्द के साथ, थी सदा आह की हर एक नफसे सर्द के साथ। शिम्रवां इतने में घोड़े को बढ़ाकर आया, पूछा सबसे कि कहो गश इसे क्यों कर आया। बोला वो शह कथा नेज़े पे नजर सर आया, तब तो गुस्से में वो बनू ने बदख्तर आया। कहा दम ले जो बहाने से ये बीमारी के, रहम तुम हाल पखाना ना इस आजारी के। जिस कदर हो सके रस्ते में सताओ इसको, बैठ जावे तो पकड़ हाथ उठाओ इसको। पानी मांगे तो ना एक बूंद पिलाओ इसको, दश्ते पुरखार से प्यादा लिए जाओ इसको। बैठकर हाथ से सहलाए न छाले अपने, खार भी झुक के न पांव से निकाले अपने। बातें ये होती थीं और गश में था आबिद दिलगीर, तौक गर्दन में रसन हाथ में पा में जंजीर। सर पे खींचे हुए बीमार के जालिम शमशीर, जिसमें शिद्दत तब ज़ोफ से हालत तगीर। नरगिसी आंखें हुई आंसुओं से तर दोनों, रुख पप पुरगर्द थे गेसुए मुअंबर दोनों। ऊंट से ज़ैनब दिलगीर पुकारी रो रो, फूफी सदक़े गई क्या गश में हो आबिद उठो। साथ इस दुख में अभी से न हमारा छोड़ो, बांधो मजबूत कमर ऊंटों के आगे हो लो। जल्दी हम रांडों से करते हैं लई चलने की, जब तलक तुम न चलोगे मैं नहीं चलने की। सुन के ज़ैनब की सदा होश में आए सज्जाद, खाक से चाहा चलें उठ के बजाने नाशाद। लेक था तौक़ सलासिल का ज़बिस बोझ ज़ियाद, उठ न सकता था यही कहता था करके फरियाद। देता है बारे गमो दर्द गिराए मुझको, उठूं किस तरह से अल्लाह उठाए मुझको। कह के ये जोरे इमामत का जो आया उसे जोश, उठ के राही हुआ मलून के जाते रहे होश। कभी जाता था चला सर को झुकाए खामोश, कभी कहता था सरे शाह से बाजोशो खरोश। बेगुनाह मुझको है जंजीर पे नहाई बाबा, कोई सुनता नहीं फरियाद दुहाई बाबा। अपना कटवा के गला तुमने तुली खुल्द की राह, और इधर लूटने घर आन पड़ी सारी सिपाह। आग दी क़ैमे इस्मत को किया खाक सियाह, घर किया जालिमों ने आले मोहम्मद का तबाह। बीबियां देती थीं सब वास्ते पैगंबर के, और वो क़ैमे में जो या थे ज़रो ज़ेवर के। लूट कर बीबियों को फिर दिया उश्तर पे बिठा, मैं जो बीमार था सो मुझको दिया तौक पिना। तंग वो तौक है ऐसा ही कि घुटता है गला, भारी जंजीर है पा में नहीं जाता है चला। मुझसे बीमार को ता शाम लिए जाते हैं, ताब मंजिल कई बारी मुझे गशाते हैं। कोई नेज़ा मुझे दिखलाता है कोई तलवार, कोई कहता है कि इस कैदी को डालो अभी मार। क्योंकि चलना उसे मंजिल का बहुत है दुश्वार, मर ही जावेगा ये इस राह में आखिर बीमार। काट कर नेज़े पर रख दो तुम्हें अब सर इसका, और दरिया में बहा दो तन लागर इसका। ये वो कहता था कि फिर गश उसे आया एक बार, सांस आहिस्ता लगा लेने दो कैदी बीमार। पीठ सर ऊंट पे बानो ये लगी कहने पुकार, खाक पर लाल मेरा गश में है और मैं हूं सवार। जीता अल्लाह वतन में इसे ले जावे कहीं, एक वारिस है सरो पर सुना मर जावे कहीं। गिरद सज्जाद के कहते थे लई
کر کے ہجوم، گر یہی غش ہے تو منزل پر پہنچنا معلوم، سو جگہ بیٹھے ہیں ایک کوس میں بے کس مظلوم، دل ڈھلا کھانے سے پینے سے ہوئے ہم محروم، جلد چل جلد چل اس سے یہی ہم کہتے ہیں، راہ چلتا ہے یہ دم لے کے ہم تھکتے ہیں۔ جمع ہو سب نے کہا شمر سے ناچار ہیں ہم، یہ گرفتار نہیں اس کے گرفتار ہیں ہم، دن میں 100 کوس ابھی چلنے کو تیار ہیں ہم، توق گردن میں تو ہے اس کے گراں بار ہیں ہم، اس طرح چلنے میں کب اپنی رضامندی ہے، بیڑیاں پہنے ہیں وہ اور ہمیں پابندی ہے، کفے پا کے ہمیں چھالے کبھی دکھلاتا ہے، کبھی کہتا ہے نہیں جلد چلا جاتا ہے، کبھی کہتا ہے پیمبر سے مجھے ناتا ہے، غش میں جاتا ہے کبھی ہوش کبھی آتا ہے، توق سے دم ہے قفا تب سے بدن پھکتا ہے، 5 وقت اس پر بھی قبلے کی طرف جھکتا ہے، درد سر کے ہے سبب رنگ مبدل ہر دم، توق کے بوجھ سے گردن ہوئی جاتی ہے خم، چھاتی میں دل کے دھڑکنے کی صدا ہے پہ ہم، ڈگمگاتے ہیں ہر ایک گام نقاہت سے قدم، پاؤں میں قار بیاباں جو کوئی گڑتا ہے، ہاتھ سے چھوڑ مہار اونٹ کی گر پڑتا ہے، ایسے بیمار کو کیا فائدہ رکھا جو اسیر، اپنے نزدیک تو ہے اب یہی بہتر تدبیر، کیجئے قتل بٹھا کر اسے زیر شمشیر، کبھی منزل پر پہنچنے میں نہ ہوئے تاخیر، اس کو کیوں لے چلے ہو رنج اٹھانے کے لیے، عورتیں تھوڑی ہیں حاکم کے دکھانے کے لیے، بات ظالم کی یہ سن بیبیاں روئیں ایک بار، کہا زینب نے بس ان کے مجھے ڈالو مار، ننھے بچوں نے یکا یک جو سنی یہ گفتار، اونٹ سے گر پڑا سجاد کا باخر دلدار، باپ کے غم سے جو سینے میں جگر جلنے لگا، دوڑ کر باپ کے رخساروں سے منہ ملنے لگا، ننھے ہاتھوں کو کہا جوڑ کے خونخواروں سے، اتنی کیوں دشمنی کرتے ہو فلک ماروں سے، منزلیں طے ہوئیں کیوں کر وطن آواروں سے، دیکھ لو پاؤں بھی چھت چھت گئے ہیں قاروں سے، نہ گلا توق کا کرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں، زخمی پاؤں سے یہ اس پر بھی چلے جاتے ہیں، کبھی کاہے کو یہ تھا ایسی مصیبت میں پھنسا، پا میں زنجیر ہے اور حلقہ آہن میں گلا، خود بخود ذوف کی شدت سے یہ جاتا ہے چلا، راہ کیا چل سکے انصاف کرو بہر خدا، اس کی تسخیر ہے کیا قتل جو تم کرتے ہو، ظالموں روز قیامت سے نہیں ڈرتے ہو، قتل ہی تم کو میرے باپ کا گر ہے منظور، کاٹ لو پہلے میرا سر کرو اس میں نہ قصور، باز رکھو اسے چلنے سے کہ یہ ہے رنجور، دیا طاقت نے جواب اور ابھی منزل ہے دور، کس طرح پہنچے سواری یہ کہو منزل پر، جی تو بیمار کا آنکھوں میں ہے صدمہ دل پر، زر کی خواہش ہو تو دوں اپنے کڑے تم کو اتار، ہنسلیاں بھی میری لے لو نہیں مجھ کو درکار، پر میرے باپ کی گردن سے اٹھا لو تلوار، بھیڑ کو یہاں سے ہٹا دو کہ ذرا ہو ہوشیار، دل دھڑکتا ہے پڑا سینے میں منہ زرد سا ہے، کچھ تو غصہ میرا بابا کو ہے کچھ درد سا ہے، شمر نے اتنے میں پوچھا کہ یہ کیسا ہے ہجوم، قافلہ کیوں نہیں چلتا ہے یہ کیسی ہے دھوم، سب لگے کہنے کہ ایک آیا ہے لڑکا مغموم، لگ کے سجاد کی چھاتی سے کہے ہے معصوم، تیروں سے اور نہ تلواروں سے وہ ڈرتا ہے، کہتا ہے توق نکالو کہ پدر مرتا ہے، تر و تازہ ہے وہ گلزار امامت کا پھول، سن تو چھوٹا ہے پر صورت ہے نہایت مقبول، منفعل کرتا ہے سنبل کو وہ کاکل کا طول، دیکھ کر اس کو گیا راہ ہر ایک اپنی بھول، مثل آئینہ
ہر ایک شخص کو حیرانی ہے، یوسف مصر ہے وہ حسن میں لاسانی ہے، ایک بولا کہ اگر حکم ہو تو کاٹ لیں سر، دونوں سر کاٹ کے رکھ دیویں ابھی نیزوں پر، ہم سپاہی ہیں ہمیں چاہیے ہے مال و زر، خوف ہم کو نہ خدا کا نہ پیمبر کا ڈر، آج ہر روز کا جھگڑا ہی چکا دیویں ہم، چل کے یہاں سے سر منزل ہی پہ دم لیویں ہم۔ اتنے میں حضرت عابد نے کیا چشم کو واہ، اور روتے ہوئے باقر کو سرہانے دیکھا، پہلے تو چھاتی سے لپٹا کے بہت پیار کیا، پھر کہا روتے ہو کیوں میں تو ابھی ہوں جیتا، صبر بیٹا کرو یہ وقت نہیں رونے کا، جیتے جی میں تو جدا تم سے نہیں ہونے کا۔ کہہ کے یہ حضرت سجاد نے پھر باندھی کمر، کہا باقر سے کہ جا بیٹھو تم اب اشتر پر، اور وہ راہی ہوئے اونٹوں کی مہاریں لے کر، آگے آگے بڑھے ظالم لیے نیزوں پر سر، کیا کرے شام کے جانے کو قلیق آگے رقم، تر کیا چشم نے کاغذ نہیں چلتا ہے قلم۔ ناظرین، میر خلیق کے اسی مرثیے کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ سے میر ضمیر کا تذکرہ کریں گے، اور اس کے علاوہ اجزائے مرثیہ کا بھی آپ سے تذکرہ کیا جائے گا۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔ سکینہ 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 سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے وہ کام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے وہ کام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ۔ بی بی تیری آمد پہ کہا تیرے چچا نے، بی بی تیری آمد پہ کہا تیرے چچا نے، ہے آج سے بازو یہ تیرے نام سکینہ، ہے آج سے بازو یہ تیرے نام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے وہ کام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے وہ کام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ۔ جگنوں کی طرح ہو گئے روشن تیرے